खुशामदीद। आज हम एक बहुत बहुत अहम मौजू पर कुछ गहराई में बात करेंगे, हमारी अपनी ज़ाती तवानाई। कभी सोचा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता हमें पता भी नहीं चलता और खत्म कर देती हैं। अच्छा, गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त। हमारा यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्कोर। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर मुमकिन हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हमारे पास आज कुछ मवाद है जो ऐसी आदतों और रवैयों पर रोशनी डालता है जो हमारी रोज़मर्रा की तवानाई को मुतासिर करते हैं। चलें ज़रा देखते हैं इसे। मेरा पहला सवाल, बल्कि एक एहसास जो शायद सबको होता होगा। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बगैर किसी बड़ी वजह के बस थकावट सी हो रही है? हाँ, ये तो बहुत ही आम तजर्बा है। और देखें, तवानाई को ना जिंदगी की करेंसी समझना चाहिए। अगर ये करेंसी नहीं है हमारे पास, तो हम बस एक तरह से चलते फिरते रोबोट ही हैं। जिंदगी में कोई मकसद हो, कोई जज्बा हो, तो तवानाई खुद आती है। वरना दिन बिल्कुल बेमानी, खोखले से लगते हैं। सुबह उठे, मशीन की तरह एक तयशुदा प्रोग्राम पे दिन गुजारा और रात को वापस आ गए। और अहम बात यह है कि सिर्फ बड़ी नजर आने वाली चीजें नहीं हैं जो तवानाई लेती हैं। असल मसला वो छोटी, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो रस्सियां हैं जो हमारी तवानाई की टंकी को खाली करती रहती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे किसी पाइप में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सुराख हो जो नजर भी ना आए, लेकिन कतरा कतरा पानी बहाकर पूरी टंकी खाली कर दे। वाह, ये पाइप वाली मिसाल तो वाकई सोचने वाली है। तो फिर ये छोटी रस्से हैं क्या जिन पर हम ध्यान नहीं देते? मवाद में एक बड़ी बुनियादी बात कही गई है कि आप अपनी आदत का मजमुआ हैं, यानी यू आर योर हैबिट्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी शख्सियत, सेहत, मूड, यहाँ तक कि शायद माली हालत भी वो इन्हीं छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों और सोचों का नतीजा है जिन्हें हम आदत कह देते हैं। यकीनन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तहकीक तो यहाँ तक कहती है कि हमारे दिन भर के, आप सोचें, तकरीबन 95% काम जो हैं वो गैर शऊरी आदात पर मबनी होते हैं। तो इन आदात को समझना और इन पर काबू पाना ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मवाद में जो पहली आदत बताई गई है वो काफ़ी आम है लेकिन नुकसानदेह बहुत है। वो है चीज़ों को ज़ाती तौर पर लेना। हर तनकीद, हर नाकामी, कोई भी तबसरा, उसे सीधा अपनी ज़ात पर हमला समझना और फिर इस पर हद से ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों की। वहाँ घोड़े होते हैं आज़ाद। कभी कभी ना चमगादड़ें उनकी पीठ पर बैठकर खून चूसती हैं। अब घोड़े उससे इतना डर जाते हैं, इतना खौफजदा होते हैं कि बस भागना शुरू कर देते हैं। बेताशा भागते हैं, यहाँ तक कि हाँप कर गिर जाते हैं। अब सोचे, चमगादड़ ने तो शायद चंद कतरे खून पिया हो, है ना, मगर घोड़े ने अपने शदीद रद्दे अमल से, अपने खौफ से खुद को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया। तो मवाद ये कहता है कि जिंदगी में 10% वाकयात होते हैं और 90% हमारा उन वाकयात पर रद्दे अमल होता है। अच्छा, 10% वाकया, 90% रद्द अमल। जी, हमारी तवानाई असल में इस 90% रद्द अमल में खर्च होती है। वो जो हम सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। वाह, ये 10-90 का उसूल तो बहुत गहरा है। यानी असल मसला खुद वाकया इतना नहीं है जितना हमारा उस पर वो जज्बाती रद्द अमल और वो सोच है। इसी तरह मवाद में ये भी है कि माजी में अटके रहना ये भी तवानाई का बहुत बड़ा ज़िया है। कहा गया है कि जितनी ज़हनी तवानाई हम माजी के पछतावों पर लगा देते हैं, अगर उतनी ही मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर लगाएं तो कितना फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। माजी पर गौर करने का सिर्फ एक ही मुस्बत पहलू हो सकता है, उससे सबक सीखना। ऐसा सबक जो मुस्तकबिल में काम आए। इसके अलावा माजी में रहना सिर्फ और सिर्फ तवानाई ज़ाया करना है। इससे निकलने के भी 2 तरीके बताए गए हैं। पहला, लोगों को माफ़ कर देना, क्योंकि दिल में बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, ये माजी को जिंदा रखता है। माफ़ करने से वो बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरा तरीका, हाल में पूरी तरह मसरूफ हो जाना। जब आप अपने आज के काम, अपने मकासद में गुम होंगे ना, तो माजी पर सोचने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। इसी से जुड़ी एक और आदत है जो तवानाई चूस लेती है, हर वक्त फिक्रमंद रहना, परेशान रहना। इसकी मंतिक भी बहुत सादा है। अगर कोई मसला आपके इख्तियार से बाहर है तो फिक्र करने का क्या फायदा? कुछ बदलेगा तो नहीं ना। और अगर आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो फिर फिक्र क्यों? फिक्र छोड़कर अमली कदम उठाएं। ज्यादातर खौफ जिनमें हम घिरे रहते हैं वो कभी हकीकत बनते ही नहीं। वो सिर्फ हमारे जहन की पैदा करदा उलझने होती हैं जो हमारी तवानाई बस खाती रहती हैं। और मनफी सोच,
خاص طور پر دوسروں کے بارے میں منفی سوچنا یا ان کے لیے برا چاہنا، یہ عمل خود سوچنے والے پر کتنا بھاری پڑتا ہوگا، ہے نا؟ یہ تو جیسے خود کو اندر سے کھانا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والا شخص نہ صرف اپنی توانائی ضائع کرتا ہے بلکہ وہ اپنے آس پاس کا ماحول بھی خراب کرتا ہے۔ گھر ہو، دفتر ہو، ہر جگہ کی توانائی منفی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسانی ذہن جب خالی ہوتا ہے نا، مطلب جب وہ کچھ مثبت نہیں سوچ رہا ہوتا، تو وہ اکثر خود بخود منفی سوچوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثبت سوچ کے لیے، پازیٹیو رہنے کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ خود بخود نہیں آتی۔ اگر یہ کوشش نہ کی جائے تو توانائی منفی سوچوں میں ہی ضائع ہوتی رہے گی اور انسان بس تھکا تھکا بے عمل سا رہے گا۔ اچھا، مواد میں کچھ اور روزمرہ کی عادتوں کا بھی ذکر ہے جی جو شاید چھوٹی لگتی ہیں لیکن مل کر بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ جی انہیں شاید ہم 2 گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، ہمارے رابطوں سے متعلق، کمیونیکیشن سے، جی جیسے ہر ای میل یا میسج کا فوراً جواب دینا، گویا ہم ہمیشہ دستیاب ہیں۔ یہ آلویز اویلیبل والا بورڈ لگا کے رکھنا۔ یہ مستقل مزاجی تو توانائی بکھیر دیتی ہوگی۔ جی ہاں، یہ آلویز اویلیبل کا تاثر دینا بہت تھکا دیتا ہے، ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا۔ اس سے بہتر ہے کہ جواب دینے کے لیے کچھ مخصوص اوقات مقرر کر لیے جائیں تاکہ آپ اپنے جو اہم کام ہیں ان پر توجہ دے سکیں۔ اسی طرح ہر وقت شکایت کرتے رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی توانائی چوسنے والی عادت ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو دوسروں کی نظر میں ناپسندیدہ بناتی ہے بلکہ یہ مسئلے کے حل پر لگنے والی توانائی کو بھی ضائع کرتی ہے۔ آپ کی پہچان پھر شکایت کرنے والے کی بن جاتی ہے، مسئلہ حل کرنے والے کی نہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا گروہ شاید وعدوں اور تعلقات سے متعلق ہے، جیسے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ محوات کہتا ہے کہ اس سے نہ صرف ساکھ خراب ہوتی ہے بلکہ جھوٹ بولنے اور بہانے بنانے میں اضافی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ بالکل، وعدہ خلافی نہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس سے کیا کہا تھا، پھر اس کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ۔ یہ ذہنی توانائی کا بہت بڑا ضیاع ہے۔ سوچ سمجھ کر وعدہ کریں اور اسے نبھانے کی پوری کوشش کریں، اور اگر پورا نہ کر سکیں تو سچائی سے وجہ بتا کر نئی ٹائم لائن دینا۔ یہ زیادہ باعزت بھی ہے اور کم توانائی خرچ کرنے والا عمل بھی۔ اسی زمرے میں وہ فضول باتیں، گپ شپ، غیبت، چگلی، یہ سب بھی آتی ہیں۔ بولنے میں توانائی لگتی ہے تو اسے مثبت اور تعمیری گفتگو کے لیے استعمال کرنا چاہیے نا۔ بالکل، اور وہ کوشش کہ ہر کسی کو خوش رکھا جائے، یہ تو لگتا ہے ناممکن کام ہے اور یقیناً بہت تھکا دیتا ہوگا۔ ہاں، یہ توانائی کے ضائع کا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی حدود طے کرنا، اپنے وقت اور توانائی کی قدر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حسن اخلاق سب کے ساتھ رکھیں، لیکن ہر ایک کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش میں خود کو ہلکان نہ کریں۔ اور آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ، موبائل فون کا بیجا استعمال۔ مواد اسے توانائی کھینچنے والے ویکیوم کلینر سے تشبیہ دیتا ہے۔ ویکیوم کلینر زبردست تشبیہ ہے نا؟ سوشل میڈیا، لامتناہی نوٹیفیکیشنز، یہ ہماری توجہ اور توانائی دونوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ شعور استعمال۔ وقت مقرر کریں، غیر ضروری ایپس، اکاؤنٹس، ان کو انفالو کریں۔ خاص طور پہ شام کے وقت اس کا استعمال کم کریں تاکہ دماغ کو آرام ملے اور توانائی بحال ہو۔ ٹھیک، اب آتے ہیں 2 بنیادی چیزوں پر، نیند اور خوراک۔ توانائی کے انتظام میں ان کا کردار تو بہت اہم ہے۔ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا بس زیادہ سونا یا اچھا کھانا کافی ہے؟ نہیں، اتنا سادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نیند توانائی بحال کرنے کے لیے لازمی ہے، لیکن توازن بہت ضروری ہے۔ کم سونا تو نقصان دہ ہے ہی، لیکن ضرورت سے زیادہ سونا بھی جسم کو توانائی دینے کی بجائے سست اور تھکاوا بنا دیتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے کی گہری، اچھی نیند اکثر لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خوراک کے معاملے میں بھی یہی باریکی ہے۔ کچھ غذائیں ہیں جیسے بہت زیادہ شکر، پروسیسڈ کاربز، ٹرانس فیٹس، یہ خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے بڑھا کر پھر تیزی سے گراتی ہیں۔ نتیجہ تھکاوٹ۔ جبکہ پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، قدرتی غذائیں، آرگینک فوڈ جسے کہتے ہیں، یہ مستحکم توانائی دیتی ہیں۔ اور کھانے کے آداب بھی اہم ہیں، جیسے بسم اللہ پڑھنا، آرام سے بیٹھ کر کھانا اور خاص طور پر اچھی طرح چبا کر کھانا۔ ایک پرانی حکمت ہے نا کہ نوالے کو 32 بار چبانا چاہیے۔ اب یہ ہر کھانے پر لاگو نہیں ہوتا، سخت چیز زیادہ، نرم کم، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہاضمہ آسان ہو اور جسم خوراک سے پوری توانائی حاصل کر سکے۔ صحیح کہا۔
اچھا، مواد میں ایک اور بہت دلچسپ تصور کا ذکر ہے، اسپل اوور ایفیکٹ، یعنی ہمارے آس پاس کے لوگوں کی توانائی یا کارکردگی کا ہم پر اثر انداز ہونا۔ ہم یہ کیا ہے؟ یہ واقعی ایک قابل غور تحقیق ہے۔ مواد کے مطابق اگر آپ کسی کامیاب پرجوش شخص کے قریب سمجھے تقریباً 25 فٹ کے دائرے میں کام کرتے ہیں تو آپ کی اپنی کارکردگی میں 15% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، 15%؟ جی، لیکن اس کا الٹ جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ کسی ناکام، سست یا منفی سوچ والے شخص کے قریب اتنے ہی فاصلے پر ہوں تو آپ کی کارکردگی 30% تک گر سکتی ہے۔ 30%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ منفی اثرات جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اسی لیے اچھی اور مثبت صحبت کی اہمیت پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ صحبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، 30% کمی صرف کسی منفی شخص کے قریب ہونے سے۔ واقعی صحبت کا بہت اثر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور مشکل مرحلے پر، کوئی نیا کام شروع کرنا، چاہے وہ کاروبار ہو، پڑھائی ہو یا کوئی نئی عادت اپنانی ہو۔ یہ پہلا قدم اٹھانا اکثر سب سے مشکل لگتا ہے۔ مواد میں اس کے لیے بوئنگ 737 ہوائی جہاز کی ایک مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ مثال بہت کارآمد ہے۔ بوئنگ 737 جو دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جہازوں میں سے ایک ہے، وہ اپنی پوری پرواز میں ایندھن استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے، لیکن سب سے زیادہ ایندھن اسے ٹیک آف کے وقت چاہیے ہوتا ہے، جب وہ زمین سے بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بار وہ ہوا میں پہنچ جائے تو پھر اس کا ایندھن کا استعمال نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کسی بھی نئے کام کے آغاز میں سب سے زیادہ توانائی، ہمت اور قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت شک ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، ایک اندرونی مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس ابتدائی مزاحمت سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا، کام شروع کر دیا، تو پھر ایک رفتار بن جاتی ہے، مومنٹم آ جاتا ہے اور آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع میں ہمت ہارنے کی بجائے اپنی زیادہ تر توانائی وہیں لگانی چاہیے، وہ پہلا دھکا دینے میں، اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ سمجھ آئے گا، سب پرفیکٹ ہوگا تو شروع کریں گے۔ بالکل، وہ ابتدائی دھکا وہی سب سے اہم ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع کرتے وقت آپ کو پوری منزل یا پورا راستہ صاف نظر آ رہا ہو۔ زندگی کے سفر کو پہاڑ چڑھنے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جب آپ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو شاید صرف اگلا قدم ہی نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں منظر وسیع ہوتا جاتا ہے، صاف ہوتا جاتا ہے۔ شروع میں بے وقوف یا ناتجربہ کار لگنے سے نہ گھبرائیں۔ ہر ماہر، ہر ایکسپرٹ کبھی ایک بے وقوف شروعات کرنے والا ہی تھا۔ وہ کسان جو بہترین حالات، مکمل تیاری یا صحیح موڈ کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ کبھی بیج نہیں بو پاتا۔ مواد میں ایک جملہ ہے، سٹارٹ میسی سٹارٹ بروک، یعنی جیسے بھی حالات ہیں بس شروع کر دیں، نامکملی صحیح شروع تو کریں۔ بعض اوقات کوئی فیصلہ نہ کرنا یہ غلط فیصلہ کرنے سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم غلط فیصلے سے آپ کچھ سیکھتے تو ہیں۔ یہ نقطہ واقعی ہمت دیتا ہے کہ پرفیکشن کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ بس شروع کر دیا جائے۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، عادات بدلنا، ماحول بدلنا، شروع کرنا، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ توانائی بالکل ہی ختم ہو جائے، جیسے آپ نے کہا گاڑی میں پیٹرول ختم، اس وقت فوری طور پر ایک دم سے خود کو کیسے ریفیول کیا جائے؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے لیے بھی مواد میں کئی عملی اور فوری طور پر کیے جانے والے اقدامات بتائے گئے ہیں۔ انہیں ہم چند اقسام میں بانٹ سکتے ہیں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ پہلی قسم ہے جسمانی اقدامات۔ فوراً نہا لیں۔ تازہ پانی جسم اور دماغ دونوں کو جگا دیتا ہے۔ 2 کیلے کھا لیں۔ انہیں ہیپی فروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو موڈ بہتر کرتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں یا صرف واک ہی کر لیں۔ ایک کہاوت ہے کہ ڈپریشن باتوں سے نہیں، واک کرنے سے بھاگتا ہے۔ اچھا، جی، جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن ٹھیک کریں۔ اس کے لیے ORS یا شکنجی پی لیں۔ کبھی کبھی صرف پانی کی کمی سے بھی دماغ پر دھند سی چھا جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر سو جائیں۔ ایک پاور نیپ جسے کہتے ہیں، وہ بھی توانائی بحال کر سکتی ہے۔ مٹھی بھر نٹس یا ڈرائی فروٹ کھا لیں۔ یہ توانائی کا فوری اور صحت بخش ذریعہ ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھیں یا کسی پارک یا باغ میں چلے جائیں۔
فطرت کے قریب ہونا بھی توانائی دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے ذہنی اور جذباتی اقدامات۔ کسی اچھے، مثبت سوچ والے دوست سے بات کریں۔ ایسا دوست جو آپ کی بات سمجھے اور حوصلہ دے، نہ کہ مزید پریشان کرے۔ وہ کام کریں جس سے آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو، میوزک سننا، پینٹنگ کرنا، کچھ بھی۔ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو ملٹی ٹاسکنگ بالکل نہ کریں۔ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں، کچھ لکھیں۔ اپنے خیالات، اپنے احساسات کو کاغذ پر اتارنے سے بھی ذہنی بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے ماحولیاتی اور روحانی اقدامات۔ اس جگہ یا اس شخص سے فوری طور پر دور ہو جائیں جو آپ کی توانائی چوس رہا ہے یا آپ کو منفی محسوس کرا رہا ہے۔ ماحول بدلیں، وضو کریں، نماز پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں۔ روحانیت سے جڑنا توانائی اور سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت جامع فہرست ہے اور مختلف اقسام میں تقسیم کرنے سے سمجھنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ لگتا ہے توانائی کم ہونے پر مایوس ہونے کی بجائے ان میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ضرور کام آ سکتا ہے۔ یقیناً یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے توانائی کی سطح میں فوری فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنی حالت کو پہچانیں، ایکنالج کریں اور پھر ان میں سے جو ممکن ہو اسے آزما لیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ ہماری ذاتی توانائی کا انتظام کسی ایک بڑے جادوئی حل کا نام نہیں، بلکہ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات، سوچوں اور انتخاب کا ایک مجموعی نتیجہ ہے۔ پہلا قدم تو شاید یہی شعور حاصل کرنا ہے کہ کون سی چیزیں، کون سے لوگ اور کون سے خیالات ہماری توانائی بڑھاتے ہیں اور کون سے اسے چوس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے اس جائزے نے توانائی کے انتظام کے بارے میں سوچنے کے کچھ نئے اور عملی زاویے ضرور دیے ہوں گے۔ بالکل، اور اختتام پر ایک خیال چھوڑے جاتی ہوں جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری توانائی کا سب سے بڑا ذخیرہ نئے مثبت کام شروع کرنے سے زیادہ ان پرانی منفی عادات کو شعوری طور پر ترک کرنے میں پوشیدہ ہو جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یا پھر جیسا کہ وہ ہوائی جہاز کی مثال تھی، کیا محض پہلا قدم اٹھانے کا عمل، چاہے وہ کتنا ہی نامکمل کیوں نہ ہو، چاہے دل میں کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، توانائی کا ایک ایسا غیر متوقع بہاؤ شروع کر دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا؟ شاید اصل نقطہ تمام تر تجزیوں کے بعد صرف شروع کرنا ہی ہے، جسٹ سٹارٹنگ۔ بہت خوب۔ اس دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے سننے والوں کا بھی شکریہ۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو ایک بار پھر یاد دہانی کرا دوں، پلیز یوٹیوب چینل سمارٹ اسکور کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔